पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 14,500, अमवात 312। कोरोना ने 18वीं तरमीम की बहस को दोबारा जिंदा कर दी। साबिक मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान पर करप्शन के इल्जामात। अपोजिशन को जनरल आसिम बाजवा की तैनाती पर एतराज क्यों है, पूछेंगे पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान से। And a very warm welcome to the show. एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिनको कहा जाता है कि बहुत मीडिया सेवी हैं, अपनी इंफॉर्मेशन टीम तब्दील की है। जिस तरह फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो कि इस ओहदे पे तैनात थी, जिस वक्त वो आई थी, बार बार सवालात उठाए जा रहे थे कि उन्हें क्यों लाया गया है, उनसे पहले जो उनके प्रीडिसेसर थे फवाद चौधरी साहब, उनको क्यों हटाया गया है। उसी तरीके से दोबारा सवालात उठ रहे हैं कि अब डॉक्टर साहिबा को क्यों निकाला गया। बड़े अरसे से ये बात कही जा रही थी, प्राइम मिनिस्टर भी बार बार जब मिलते थे जर्नलिस्ट से तो इस बात का जिक्र जरूर करते थे कि वो समझते हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। अंदरूनी हल्के ये भी कहते थे कि ये भी बहुत ज्यादा एहसास था प्राइम मिनिस्टर को कि वो हल्के जो कि उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे या हमदर्दी रखते थे, वो वाला जो मीडिया का सेक्शन है वो भी अब पीटीआई पर सख्त तनकीद कर रहा है। अब इस मामले का एक रुख तो ये है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप पे तनकीद होगी ही होगी। कोई भी मीडिया आपके साथ हमदर्द नहीं होता। हमदर्दी सिर्फ इस बात पर होती है कि अगर आप अच्छा काम करें, आप कोई ऐसी बात करें जिसमें वाकई लगे कि पाकिस्तान का भला है, तो जाहिर है आपको सपोर्ट। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक टीम भी है, आपके साथ उस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल होंगे जो कि शायद आपके विजन पर अमल ना करें हो। सो बहुत सारे मामलात उस तरीके से नहीं चलेंगे। ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो आप पर नजर भी इतनी ज्यादा नहीं होती। मीडिया आपको इसलिए देख रहा होता है कि आप गवर्नमेंट पे तनकीद करें या गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर बताएं कि कहां पर बेहतरी हो सकती है। बट वंस यू आर इन गवर्नमेंट तो आपका एक रोल की तब्दीली है, वो रोल की तब्दीली पीटीआई के अंदर भी हुई। सो अगर हम ये देखते हैं कि पीटीआई को ये महसूस हुआ कि बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का अब उन पर खुलकर तनकीद कर रहा है या कर रहा था, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि पीटीआई ऑपोजिशन बन गई और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। मगर अब हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन टीम की जो तब्दीली हुई है उसमें अब फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा की जगह दो अफराद हैं। एक तो शिबली फराज साहब हैं, सेनेटर है। एज अ पॉलिटिशियन हम उनको जानते हैं और ये बात भी मानते हैं कि कम से कम पीटीआई के विजन पर वो पूरा उनको दस्तरस है, उस पर अमल भी करे हैं और फेस जो पीटीआई का है वो शिबली फराज की सूरत में जरूर मिलेगा। मगर दूसरी तरफ जो एक बड़ी अहम तैनाती है वो जनरल आसिम बाजवा की है। उनको एज DGISPR हमने देखा है, परखा है, उनका जो काम था वो खुद ही बोलता था और यकीनन ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सो लगता ये है कि बड़ी तब्दीलियां आएंगी अब पीटीआई की इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी के अंदर भी। वो क्या होगी हम इस पे बात करेंगे। मगर जो सवाल उठ रहा है कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को क्यों निकाला गया, उस हवाले से आज BBC ने लिखा है कि हुक्मरान जमात के जराये के मुताबिक साबिक मुशीर इत्तलात पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने दौर के दौरान प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पर अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। एक साल के अरसे तक इस ओहदे पर रहने के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती धड़ा फिरदौस आशिक ऐवान की बतौर हुकूमती तर्जुमान तैनाती पर खुश नहीं था। इसका इजहार उन्होंने मुतअद्दिद बार वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान भी किया था। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज चौहान साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब, और क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो भी राज हैं, जो भी गम हैं, उनसे वो अच्छी तरीके से वाकिफ है, सो ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू चौहान साहब। चौहान साहब, ऑन अ लाइटर नोट, पिछले प्रोग्राम में आप भी थे हमारे साथ और डॉक्टर साहिबा भी थी। सो आई थिंक वो प्रोग्राम को इतना रास नहीं आया, लेकिन हुआ क्या वजह हुई है? डॉक्टर आशिक ऐवान साहिबा क्या ठीक काम नहीं कर रही थी, या जो BBC और दीगर जराए कह रहे हैं कि करप्शन के चार्जेस थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा कि उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना काम किया। उसके बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा आई, उन्होंने भी एक साल अपने तई बड़ा अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है, उनका अथॉरिटी है, उनका इख्तियार है
کہ وہ اپنی ٹیم کی بہتری کے لیے اور اپنے ٹیم کو کھلانے کے لیے جو فیصلہ کریں کہ کس نے کس جگہ پہ کھیلنا ہے, کس نے کس جگہ پہ فیلڈنگ کرنی ہے, کس نے کس جگہ پہ بالنگ کرنی ہے, کس نے کس نمبر پہ بیٹنگ کرنی ہے, یہ ان کی اتھارٹی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مزید بہتر طریقے سے چیزوں کو پرفارم کیا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے, اس کے تحت انہوں نے چینجز لائی ہیں تو ٹھیک لے کے آئے ہیں چینجز. باقی جہاں تک شبلی فراز صاحب کا تعلق ہے, شبلی فراز صاحب پرانے نظریاتی پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, کارکن ہیں, پی ٹی آئی کا فیس ہیں, اور جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ان کا ایک اپنا تجربہ ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی حیثیت سے انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کو ایک نئی جہت اور ایک نئی شکل اور ایک نیا روپ جو ہے وہ دیا تھا. اور ان کے بعد آئی ایس پی آر کا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ ایک امیج جو ہے وہ مزید نکھر کے جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا, اور وہ جو ان کو تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ ایز اے معاون خصوصی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم زیادہ اچھے طریقے سے نیشنل, ریجنل, انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمیں حکومت کو جو مشکلات, حکومت کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کا کنفرنٹ کر سکیں گے اور اس کو فیس کر سکیں گے. رائٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ, انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ ٹیم کے کس کھلاڑی کو کون سے بیٹنگ آرڈر پر یا کون سی فیلڈ پوزیشن پر کھلائیں. ان کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں. وزارت سے ہٹائے جانے کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبروں میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی سختی سے تردید کرتی ہوں. چوہان صاحب, آپ بھی اچھے طریقے سے میڈیا سے واقف ہیں. ایک تو کیا یہ اگر کمیشن کی سٹوری سچی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہ ہو, کوئی ایسی خبر آپ نے سنی تھی؟ دوسری بات یہ کہ میڈیا کو خبریں پی ٹی آئی دے رہی ہے, میڈیا خود سے تو نہیں چھاپ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا, میرا ایک اپنا مزاج اور طبیعت ہے, میں بڑا ڈسپلنڈ آدمی ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کبھی آپ نے میرے منہ سے پارٹی کے انٹرنل میٹرز اپنے کولیگز کے حوالے سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات, کوئی سسپیشیس بات, کوئی ولنگلی یا جسے کہتے ہیں کہ محسوسانہ غیر محسوسانہ انداز میں میری پوری پالیٹکس اور اسپیشلی 10 سال سے جو میں میڈیا کے اندر آ رہا ہوں کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو عہدیدار ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے بھی کچھ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں, وہ کبھی کبھی بات کر جاتے ہیں اندر کی بات, اندر کی کہانی, کسی کے اوپر کرٹیسزم, کسی کے اوپر اعتراض, کسی پہ گلا. میں نے کبھی نہیں کیا. بڑی اچھی بات ہے. پر چوہان صاحب, اگر خدا نہ خواستہ کرپشن کی چارجز ہوں تو یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی تو کرپشن کے خلاف کہتی ہے ہم جماعت ہیں, وہ تو پھر چھپی والی بات نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ چارجز کی بات کر رہی ہیں نا, جب ایک چیز ثابت ہو جائے گی, کوئی چیز سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد بات کرنا اور چیز ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا نا کہ جب آپ چڑھتا سورج ہو. اب کل تک جو میں حیران ہوں کہ وہ تمام میڈیا کے کچھ فیکٹر, ایکٹر اور کریکٹر کے جو فردوس عاشق امان صاحبہ کو بڑے بھرپور طریقے سے فلیش کر رہے تھے, یکدم عہدے سے فارغ ہوئی تو پتہ لگا جی دڑ دڑ اب ان کے خلاف جناب بیان بازی شروع ہو گئی ہے. میں یہ سمجھ تو اچھا نہیں لگتا. یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم سیٹ کی ہے, ان کا اختیار ہے, بس ختم. اس کے بعد باقی انٹرنل کوئی چیز ہوگی تو وہ وقت آنے پہ آ جائے گا سامنے جانا. لیکن یہ ہے کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن اسی شخصیت کی کہ جس کو ابھی آپ جناب 24 گھنٹے پہلے جناب آپ سارے پوج رہے ہوں, اس کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہوں, اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں, سب کچھ کر رہے ہوں, اچانک جناب ہم شروع ہو جائے کہ جناب اس کا یہ وہ فلاں فلاں. یہ آپ کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے, کیونکہ آپ وہ سٹوری ہے جو آپ ایک دفعہ گئے اور واپس بھی آئے ہیں. سو جو سمجھتے ہیں کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آیا, وہ فیاض چوہان صاحب کو دیکھ لیں. لیکن فیاض چوہان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کیا چاہتے کیا ہیں انفارمیشن کی ٹیم سے؟ یو آر ان دیٹ پوزیشن, پنجاب کے لیے بھی ان کا کوئی ویژن ہوگا, کیا ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اپنے انفارمیشن منسٹر سے؟ اچھا, میں آپ کو نا اپنا جو 13 سال کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک تعلق اور ایک تجربہ, اور اسپیشلی 2015 سے لے کے اب تک کے جو 5 سال ہیں, پاناما سے لے کے اب تک جو بالکل میں نے ان کو کلوزلی دیکھا ہے, اور ان کی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے, پھر اب پچھلے 2 سال سے وزیر اطلاعات کی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, میڈیا کیا چیز ہے, میڈیا کے کیا پرابلمز ہیں, میڈیا کے کیا ایشوز ہیں, میڈیا پرسن کو جناب کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. وہ اللہ پاک کے کرم سے خود انتہائی ایکسپرٹ آدمی ہیں میڈیا کے حوالے سے, تو اسپیشلی سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو. اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ کپتان ہے.
ان کا مزاج ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اب مجھے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ان کے حوالے سے ان کے پاس انفارمیشن آئے گی میری کسی پرفارمنس کے حوالے سے, وہ مجھے فٹ جناب انہوں نے مجھے انڈیکیٹ کر دینا ہے کہ جناب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہے, اس کو اس طرح ہونا چاہیے, اس کو ایسے ٹیکل ہونا چاہیے. مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میری ہر ایکٹیویٹی کے اوپر خان صاحب کی نظر ہے. اسی طریقے سے آپ کی وفاقی جو ٹیم ہوگی اس کے ایک ایک منسٹر کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نظر ہے. عمران خان صاحب ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس, اور اسپیشلی میڈیا کے حوالے سے تو انہوں نے اس چیز کو بہتر سمجھا ہوگا کہ ابھی اور زیادہ اچھے انداز سے جو ہے وہ میڈیا کے اندر کام ہونا چاہیے. حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے, حکومت کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے, اس کے حوالے سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہاں آپ اس ٹیم کو اس انداز سے جو ہے وہ ترتیب دیا جائے, تو انہوں نے اس انداز سے ترتیب دی. اور اسپیشلی جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جو انڈکشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک زبردست قسم کی انڈکشن ہے, بہت زبردست انڈکشن ہے. اسپیشلی اب جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے نا, کشمیر کے ایشو آپ دیکھ لیں, انڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. اب اس وقت کی میں آپ کو بڑی تازہ ترین کچھ سچویشن بتاؤں گا. اس وقت انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین را اور انڈیا کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مودی کی چھتری تلے اور مودی کی قیادت تلے بڑی خاموشی کے ساتھ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی چھتری تلے اور اس کی پتلی گلی تلے وہ اس وقت کشمیر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول کریٹ کرنے کا پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کا جو اڑی کا, پٹھان کوٹ کا, پلوامہ کا جو انہوں نے ایک رچایا تھا, اسی طرح کا یہ ایک اور کوئی ایک کسی قسم کا ڈرامہ پاکستان کے خلاف رچانے لگے ہیں. پھر وہ کشمیر کے اندر بھی اور ہندوستان کے اندر بھی جس انداز سے مسلمانوں کے اوپر اس کرونا وائرس کے ایشو کے کنٹیکس کے اندر ظلم, جبر اور استحصال کے ایک بازار گرم ہوا ہے کہ جناب آپ مسلمان جو ہے ان مسلمان دکانداروں سے آپ چیزیں نہیں خرید رہے, مسلمان ریڈی فروشوں سے آپ سبزی نہیں خرید رہے, ان سے جناب فروٹ نہیں خرید رہے, راشن تقسیم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے راشن تقسیم نہیں ہو رہا, اذانوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, تبلیغی جماعت کو ایک جناب نفرت کا نشان بنا کے پوری ہندوستان کے اندر جناب پیش کیا جا رہا ہے کہ انہی کے ذریعے سے, مسلمانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کرونا پھیل رہا ہے. وہی مودی کا جو ہندوتوا کے اوپر مبنی ظلم اور جبر اور آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو ایک پروان چڑھاتے ہوئے پھر کشمیر کے اندر قتل و غارت گری, اور پھر بارڈر کے اوپر کرونا وائرس کی جنگ پوری دنیا لڑ رہی ہے, پاکستان بھی لڑ رہا ہے, لیکن مودی جو ہے وہ کراس بارڈر جو ہے وہ ٹیررزم اور کراس بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر فائرنگ کر کے آزاد کشمیر کے شہریوں کو شہید کرنے لگا ہوا ہے. اس پورے سینیریو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جو انڈکشن ہے وہ ایک فیوچر کے اندر جو ہے وہ بڑی فروٹفل. اور انٹرنیشنل پالیٹکس یو سیئنگ ایز انفارمیشن ایڈوائزر آن انٹرنیشنل پالیٹکس وہ بڑی زبردست اس کے اندر کام کر سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر سوال یہ کہ شبلی فراز صاحب کو نہ لگاتے منسٹر پہ. آئی تھنک عاصم باجوہ از کیپیبل کہ وہ خود یہ تمام کام کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے دو لوگوں کو کیوں سمجھا کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں ہوتا ہے ہر پورٹ فولیو کے اندر ایک منسٹر ہوتا ہے, ایک وزیر مملکت ہوتا ہے, ایک معاون خصوصی ہوتا ہے, ایڈوائزر ہوتا ہے. یہ چار پورٹ فولیو جو ہے وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ وفاق کے اندر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صوبوں کے اندر 3 ہوتے ہیں, ایک منسٹر ہوتا ہے, ایک اس کے بعد آپ کا معاون خصوصی ایڈوائزر ہوتا ہے. تو وہ پولیٹیکل اینگل سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کریں گے. اور اتنے بھی شبلی فراز صاحب میں سمجھتا ہوں, شبلی فراز صاحب آج سے کوئی 4 سال پہلے تھوڑے سے دھیمے دھیمے تھے, جو آپ مجھے ابھی آف ریکارڈ بتا رہی تھی کہ ایک پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ سادگی دکھا گئے تھے, لیکن اب وہ اتنے سادہ نہیں ہے, اب وہ بڑے شارپ ہے, اب وہ بڑے شارپ ہے, اب وہ بڑے شارپ ہے, اب وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا بر وقت پرومپٹلی ریئیکشن دینا بھی جانتے ہیں, اور مخالف کو ہینڈل کرنا بھی بڑے اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں وہ جانتے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے وہ پولیٹیکل معاملات سیانے ہو گئے آپ کے کہنے کے مطابق. لیکن جو آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, قمر زمان قاہرہ کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ, انہوں نے کہا اس تعیناتی سے بہت سے سوالات کے جواب مل گئے ہیں, اینڈ دس از ان ریلیشن ٹو جنرل عاصم باجوہ جو موجودہ حکومت کی تشکیل کے وقت سے ہی سب کے ذہن میں تھے. حکومت یہ تاثر بھی دینا چاہتی ہے کہ ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جس انداز میں موجودہ حکومت جمہوریت چلانا چاہتی ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. یور کامنٹس جوہان صاحب. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, ان سے پوچھیں کہ پچھلی جو حکومت تھی اس میں جنرل عبدالقادر بلوچ کون تھے, ان سے پوچھیں جو پچھلی حکومت تھی اس میں جناب زاہد حامد صاحب کون تھے کہ جو جنرل مشرف کے جو ہے وہ رائٹ ہینڈ تھے,
ان سے پوچھیں جو پچھلی حکومت تھی اس میں امیر مقام صاحب کون تھے جو جنرل مشرف کے رائٹ ہینڈ تھے, اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی اس کے رائٹ ہینڈ تھے, وہ کون تھے؟ ان سے پوچھیں وہ ماروی میمن صاحبہ جو پچھلی حکومت کے اندر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ آل ان آل تھی, وہ کون تھی؟ عجیب و غریب منطق ہے, لاج نہ جانے آنگن ٹیڑھا, بیڈ مین کوز ود اٹ اسٹول کے مزدار. لیکن تھوڑا سا فرق ہے, اپوزیشن کے اوپر. وہ تو اوپنلی سیاستدان تھے, وہ سیاستدان تھے, اوپنلی انہوں نے سیاست میں انٹری ڈال دی تھی جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو بھائی یہ بھی اب سیاستدان ہے, اب یہ کوئی سرونگ جنرل تو نہیں ہے نا. جنرل عبد القادر بلوچ جو ہے نا وہ ریٹائرڈ جنرل تھے. میں اس کے علاوہ اور کئی ایسے آپ کو فوجی جنرل عبد القیوم تھے پی ایم ایل کے ساتھ, آصف علی جنرل جنرل عبد القیوم. چلے مجھے یہ بتائیں, عجیب بات ہے. مطلب میں قمر زمان کائرہ صاحب میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, بڑے نفیس انسان ہیں, میں سمجھتا ہوں جچتی نہیں ہے یہ تنقید جو ہے نا یہ اپوزیشن کی حکومت. اوکے, وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. فیاض صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے قمر زمان کائرہ صاحب کے اعتراض کا آپ نے جواب دیا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے فائنینشیل ٹائمز میں بھی یہ خبر چھاپی گئی اور پھر دوبارہ یہ چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں بار بار یہ ایک پیج پر ہیں, ایک پیج پر نہیں ہیں؟ پرائم منسٹر خود کام نہیں کر سک رہے, اس لیے فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ایون یو ایس اے کے اخبارات تک میں یہ خبریں گئیں. یہ کس بیس پر یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں جبکہ بظاہر لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں پہلے تو آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ, راول پنڈی شہر سے میرا تعلق ہے, راول پنڈی میری کنسٹیچوئنسی ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, نبی پاک کے صدقے ایک باخبر سیاستدان ہوں, بات کروں گا اس کا پیرا بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں, جب سے ہماری حکومت بنی ہے اس وقت سے لے کے اور اگلے انشاءاللہ 5 سال پورے ہونے تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سول حکومت اور آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ایک کتاب, اس کے ایک باب, اس کے ایک صفحے, اس کی ایک لائن اور اس ایک لائن کے ایک لفظ کے اوپر وہ متحد اور متفق ہے, اور وہ ایک لفظ ہے سروائیول آف پاکستان, پاکستان کا استحکام, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سربلندی. یہ بالکل اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اب یہ ہوتا کیا ہے, یہ آپ کا ہے جی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, ان میں سے مین ہے آپ کی نون لیگ, اس کا میڈیا سیل ہے, اس کے اپنے, آپ ماشاءاللہ خود میڈیا کے اندر ہو, میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہو کہ کس طریقے سے وہ میڈیا کے اندر پرانے لوگ کے جو فیضیاب ہوتے رہے ہیں, آل شریف سے اور نون لیگ سے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب سے, جنہوں نے کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں, وہ ایکٹر, کریکٹر اور فیکٹر جو موجود ہے نا, ان کے ذریعے سے وہ میڈیا سیل سارا دن یہی جسے کہتے ہیں نا پھپن کٹنیوں والی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں, کبھی آڈیو, کبھی ویڈیو, جناب تجزیے, کبھی خبریں کہ جناب یہ ہونے لگا ہے, وہ ہونے لگا ہے. سب جھوٹ اور فراڈ ہے. شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے, آنے کے بعد انہوں نے پھپن کٹنیوں والا کردار ادا کیا پچھلے 1.5 مہینے میں, لیکن اب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. وہ جس غلط فہمی اور خوش فہمی میں تھے ادھر سے وہ باہر آ گئے ہیں. انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مزید ان کے اوپر جناب کیسز کھلنے ہیں کرپشن کے اور بددیانتی کے اور اقربا پروری کے. اب وہ پتلی گلی سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن اب وہ باہر بھاگ بھی نہیں سکیں گے. اب یہاں پہ موجود رہ کے ان کو اپنا پورا کام کرنا ہے. یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی ہے. پہلے ذرا یہ بتائیں, آپ نے کہا شہباز شریف صاحب نے یہ اپنی ایک ورڈ استعمال کیا, یہ کام کیا, کیا کیا انہوں نے؟ یعنی آپ تائید کر رہے ہیں جو سہیل وڈائچ صاحب نے کہا کہ ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں کچھ حلقوں میں, یہ بات کریں یا چودھری بردرز کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر ہے, کیا بات کریں آپ؟ سر بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر اس قسم کی نیگیٹیویٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے میڈیا میں, اپنے جو ان کے ایکٹر, کریکٹر اور فیکٹرز ہیں میڈیا کے اندر, تجزیہ نگاروں کی صورت میں, اینکرز کی صورت میں, اور باقی اور بہت سے جو فارمز ہیں ان کی صورت میں, کہ جناب ہر وقت کوئی نہ کوئی فلر, کوئی نہ کوئی جناب کہانی, کوئی نہ کوئی کنسپائریسی تھیوری جناب یہ مارکیٹ پہ پھینکتے رہے. لیکن بالکل کلیئر میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان کے سارے ادارے بالکل یکسو ہو کے کام کر رہے ہیں. فیاض صاحب یہ بھی بتا دیں, اگر آپ اتنے وثوق سے پنڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بات اور بتا دیں. آپ نے ضرور پڑھا ہوگا سہیل وڈائچ صاحب کا کالم, اس سے پہلے رانا مشہود نے بھی ایسی بات کی. یہ پی ایم ایل این میں جو ایک بات پھیلائی جاتی ہے بار بار, یہ کی جاتی ہے کہ ایک وقت میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی کنسنسس تھی مقتدر حلقوں میں. یہ کوئی ایسا وقت آیا ہے آپ کی نالج میں پچھلے 2 سال میں؟
دیکھو بات یہ ہے کہ اپنا غالب کا کیا شعر ہے کہ جی کو دل کو خوش رکھنے کو خیال اچھا ہے غالب، ٹھیک ہے نا، جی کو خوش رکھنے کو خیال اچھا ہے غالب. اور پھر ایک اردو کا محاورہ ہے بلی کے خواب میں چھچڑے، اور ایک ہے احمقوں کی جنت میں رہنا، اور ایک میرا اپنا محاورہ ہے الوؤں کی بہشت میں رہنا، ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پہ شہباز شریف صاحب بلی کے خواب میں چھچڑوں کے مصداق احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے اور الوؤں کی بہشت میں تھے کہ شاید جناب ان کو جناب مستقبل کے اندر کوئی ایسا ناٹ ایٹ آل، ان کا کسی قسم کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. وہ اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے ہر بال تک کرپشن، پدیانتی، ٹکے ماری، پیدا گیری، نوسر بازی، اقربا پروری، ٹی ٹی، وہ جو ٹیٹیوں کی انہوں نے جو مارا ماری کی ہوئی ہے، وہ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون تو ان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کسی پوسٹ کے اوپر. میں تو سمجھتا ہوں ان کو قائد حزب اختلاف میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو رتی برابر بھی کوئی اخلاقی اور سیاسی شرم ہو تو ان کو قائد حزب اختلاف سے ریزائن دے دینا چاہیے جو ان کے خلاف کیسز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے، ان کو جو ان کے ذہنوں میں جو نا اگر کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی تھی وہ ان کی مکمل دور ہو چکی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے دوبارہ لندن کی ہواؤں میں جائیں، لیکن اب وہ لندن کی ہواؤں میں جا نہیں سکیں گے. آپ کہہ رہے ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیں، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی ہی جو ریکمنڈیشن تھی یا ان کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن تھی اس پر ہی نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں. ان کی کیا خبر ہے؟ ان کی ابھی تازہ ترین خبر تو میں نے کل میڈیا میں ہی دیکھی ہے کہ وہ پروسیس جو نیب اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کوئی اشتہاری قرار دینے لگے ہیں انہیں، تو وہ تو پروسیس چل رہا ہے ان کا. باقی ڈیٹیل آپ پوچھ سکتی ہیں، نون لیگ کی ترجمان کو بلائیں جو صبح اٹھ کے جو ہے وہ اس کرونا وائرس کی جنگ کے اندر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان داغتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی. ان سے پوچھیں شہباز شریف صاحب آپ تو اپنی ضمانت کے ساتھ لے کے گئے تھے تو کیا بنا جانا؟ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں نا، آپ نے لکھ کے دیا تھا جناب کہ میں شورٹی دیتا ہوں کہ میں واپس لے کر آؤں گا، تو واپس کیوں نہیں آئے جنا؟ یہ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں. رائٹ. سو آپ کرونا پر آ جاتے ہیں. جو ابھی تک کے فگرز ہیں اس میں ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 14,500 ہو چکی ہے، اموات کی تعداد 312 ہو چکی ہے. صوبہ پنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں جن کی تعداد 5,700 ہے. پنجاب میں کرونا سے 95 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. صوبے میں روز 5,000 کے قریب ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. چوہان صاحب یہ اسٹریٹجی ہے کیا؟ کیونکہ ہم روز آ کر بڑھتے ہوئے فگرز ہی بتا رہے ہیں لوگوں کو، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو رہا. سو واٹ از دا اسٹریٹجی؟ دیکھیں آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ اس وقت بھی باوجود اس کے کہ پچھلے 20 دنوں کے اندر کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں وہ بڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ پاک کا ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر ایک خاص کرم ہے کہ اتنی ہائپ کریٹ نہیں ہوئی جتنی ہائپ یورپ اور امریکہ کے اندر آپ کو نظر آئی، چائنا، ایران کے اندر نظر آئی. لیکن اس کے باوجود بڑا ٹیکٹ فلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں جس ویجیلنٹ وے میں، جس سمارٹ طریقے سے ہم نے اس پورے ایشو کو ٹیکل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بھی نہ ہو کہ معاشرے کے اندر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے. وہ 7-8 کروڑ کا طبقہ کہ جو پور کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، جو دیہڑی دار ہیں، جو ڈیلی ویجر ہیں، جو ڈیلی ارنر ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے نا کوئی ایسی ریزلٹمنٹ آئے، ان کے اندر بھی سوسائٹی اور معاشرے کے حوالے سے کوئی ایسا نیگیٹو جذبہ ابھرے کہ ملک کے اندر اور معاشرے کے اندر لا لیسنس کی جو ہے وہ سچویشن کریٹ ہو جائے، وہ بھی اللہ پاک کے کرم سے ہم نے نہیں ہونے دی اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بڑی لیکن صوبے میں پنجاب میں اس وقت عملاً لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے. ہمیں تو یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ اب لاک ڈاؤن نہیں ہے. نہیں ایسی چیز نہیں ہے. چوہان صاحب ہم ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ آواز ٹھیک آئے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. فیاض صاحب آپ بات کر رہے تھے لاک ڈاؤن کی پنجاب میں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور باقی کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب حسب سابق پچھلے 3-4 ماہ سے جس انداز سے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کو لیڈ کرنے کے حوالے سے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سے لے کے آپ کے تمام مخالفین بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں کہ بڑے بہترین طریقے سے سردار عثمان بزدار صاحب نے ان ساری چیزوں میں اپنا کردار ادا کیا. جہاں پہ ہم نے اس کی پریونشن کے حوالے سے
اور اس کی جناب کوارنٹائن سینٹر سے لے کے ہسپتالوں کے اندر اس کی ارینجمنٹ سے لے کے حفاظتی کٹ سے لے کے جو پوری ارینجمنٹ کی، دوسری طرف لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی ود دا پیسیج آف ٹائم بائی ٹائم جناب ہم نے پالیسی اور اسٹریٹجیز بنائی. اور اب لیٹسٹ اس وقت جو ہمیں جناب جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ دو ہیں، ایک گندم کی کٹائی ہے، دوسرا رمضان المبارک ہے. اب ان دو چیزوں کو، اور تیسرا یہ ہے کہ مہینے سے اوپر جو ہے وہ تقریباً ٹائم ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کا. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مینج کیا ہے. باقی عوام کے اوپر ساری رسپانسبلٹی ہے. ہم تو عوام کو بار بار ٹی وی چینل کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم انہیں انٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو اڈاپٹ کریں اور گھروں سے باہر مت نکلیں، اور یہ اسی میں ان کی بہتری ہے. اور پنجاب حکومت ان ساری چیزوں کے حوالے سے، اب دوسرا یہ ہے کہ ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ 7-8 کروڑ کی آبادی جو اوورال پورے پاکستان کی، اور پنجاب کے اندر بھی اگر 11-12 کروڑ کا صوبہ ہے تو اس کے اندر کم از کم 40% لوگ جو ہے وہ پور کلاس سے ڈیلی ویجرز ہیں. ان کے حوالے سے ہم نے ایک نئی اسکیم دی. ہم نے ریڑھی لگانے والے، چھابی لگانے والے، دیہڑی داروں کے حوالے سے ہم نے لاک ڈاؤن کی وہ سختیاں نہیں رکھی تاکہ وہ اپنا گھر کا کم از کم چولہا ان کا جل سکے. اور اسی طریقے سے تقریباً وہ تمام پالیسیز رکھی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ہماری ریاست کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹس اور ایموشنز بھی ڈیولپ نہ ہو، اور ہم کرونا وائرس کے حوالے سے اپنا کام بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے. So you are pretty satisfied جو آپ لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہاں تک جائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈر کنٹرول ہے، مگر کس نمبر تک آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جاتے ہوئے؟ روز تقریباً اب تو 700، 800، 1000 بڑھ جاتے ہیں، تو کہاں تک جائے گا یہ نمبر؟ اس پہ میں تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو پوری دنیا کا جناب آپ کا پینڈیمک ہے، وبا ہے، اور ساری دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہا ہے. تو امید تو ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا، کوئی 1-1.5 مہینے تک جنا اس چیزوں کو جنا اللہ پاک کرے کہ ہم سارٹ آؤٹ کر لیں. بٹ اتنا شیورٹی کہیں بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ شاید سپٹمبر تک معاملات ٹھیک ہوں گے، بٹ ایز یو سیڈ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں. اس وقت یہ مختلف اراکین سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ خبریں آئیں، یہ بھی خبریں آئیں کہ ان کا شکوہ ہے کہ چینی سکینڈل میں صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ شکوہ درست تھا ان کا؟ اچھا، میں اس ایشو کے اوپر جو ہے نا، جب سے یہ ایشو کریٹ ہوا ہے، میں نے کبھی اس پہ نہ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ اس پہ کوئی کسی ٹاک شو میں بات کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی اس کی فائنل رپورٹ آنی ہے. اس کی جب فائنل فورینسک رپورٹ آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. لیکن ایک چیز بڑی طے شدہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی انتہائی رسپانسبل اور پارٹی کے انتہائی ویل وشر ہیں، اور انہیں اس چیز کی سمجھ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو شجر جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے اور پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اور حکومت ہے. اس شجر کے ساتھ اگر آپ ان ٹچ ہیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چلتی ہیں. اگر آپ اس شجر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا اس سے الٹا آپ جو ہے نا کوئی اپنے معاملات کو چلائیں گے تو کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ چیزیں ہر ایک کو انسان کو پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ جو پنجاب میں سبسڈی دی اس کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں نا. وفاقی حکومت کے اکثر وزراء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حیران ہیں اس پہ کہ چینی سبسڈی پر سے ابھی میں کوئی بات نہیں کروں گا. بٹ یہ تو بتا دیں کہ صرف وزیر خوراک کا مسئلہ تھا. ایک امپورٹنٹ چیز، ایک چیز امپورٹنٹ بتا دوں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. 3 ارب کی سبسڈی کے اوپر جو اپوزیشن اتنا چین چڑک کر رہی ہے نا، اور اتنی چین چڑک اور اس کی چانچا آپ کو نظر آ رہی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ پچھلے 6 سالوں سے 25 ارب نہیں 412 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے. وہ الگ ٹھیک ہے، 412 ارب روپے کی سبسڈی. فیاض صاحب سونے تو صحیح نا، سونے تو صحیح. اس 3 ارب میں بھی 2.5 ارب روپیہ جناب انہی لوگوں کا ہے، زرداری گروپ کا اور نواز شریف گروپ کا اور آل شریف گروپ کا. اور پھر اس کے علاوہ جناب پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 سالوں میں اس پنجاب کے اندر 412 ارب روپے کی سبسڈیز دی گئی ہیں. سر یہ جس نے بھی دی ہیں جہاں بھی کی سب کے سوال میں کہتا ہوں کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا. دھواں سب کے نکلنا چاہیے، کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا جو انوالڈ ہے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری گورنمنٹ میں جب اربوں کی بات کریں سر تو یہ جو دو صاحبان ویری ریسپیکٹیبل، خسرو بختیار صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے نا کہ 22 ارب اور 18 ارب کا انہوں نے منافع کما لیا. 1 ارب کو سوچیں، یہ کوئی تھوڑا پیسہ تو نہیں ہے.
دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان گریٹنس ہے ان کی حکومت کی کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا. ادروائز تو جو ہے نا یہ قانون تو پچھلے 5 سال سے پنجاب کے اندر چلا آ رہا تھا اور وفاق کے اندر سبسڈی مل رہی تھی. یہ کوئی غیر قانونی ایک انداز سے دیکھا جائے تو غیر قانونی نہیں ہے. ہم جب یہ ساری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کیا جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی وہ کیا ایکسپورٹ چینی ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر اس کے اوپر جو سبسڈی دی گئی کیا وہ سبسڈی پراپر طریقے سے چینی ایکسپورٹ ہونے کے بعد ان کے کھاتے میں آئی ہے کہ بغیر ایکسپورٹ کیے اپنے ہی گوداموں میں پڑے ہوئے جناب یہ سبسڈی لیتے رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کے اندر یہاں پہ جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ایکسپورٹ کے نام پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 20% جو ہے نا وہ ایکنالج ہوئی ہوگی وہ ایکسپورٹس مٹیلائز ہوئی ہر دفعہ غلط ہوا 80% جو ہے وہ ایکسپورٹ کے بغیر جو ہے وہ سبسڈیز ہوتی رہی ہیں. ایک طریقے کا تھا. یہ بتا دیں بزدار صاحب نے کہا تھا کہ سبسڈی دیں جیسا کہ رپورٹ ہوا. بزدار صاحب کا موقع بتا دیں اس پر کیا ہے. اس پہ ابھی میں دیکھیں اس پہ بات بڑی کلیئر سی ہے. جب فائنل رپورٹ آئے گی فورینسک رپورٹ آئے گی اس کے بعد ساری چیزیں آئیں گی پھر اس کے بعد میں بول بھی لوں گا. ابھی مہینہ ہو گیا میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. کیوں کہ فائنل آ جائے گی نا وہ مزید اس کو جو ہے نا اس کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے مزید اس کو پروب کیا جا رہا ہے. تو دو ہفتے کا ٹائم لیا گیا تو جب آئے گی تو اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں امید پہ دنیا قائم ہے جیسا آپ نے کہا ہے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ رپورٹ آ جائے گی. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر لیڈرشپ عمران خان صاحب کی ہے. ویژن عمران خان صاحب کا ہے. سوچ عمران خان صاحب کی ہے. جذبہ عمران خان صاحب کا ہے. سٹرگل ان کی ویژن کے مطابق جناب عمران خان صاحب کا ہے. اگر فیاض الحسن چوہان یا جہانگیر ترین صاحب یا کوئی بھی مرکزی صوبائی لیڈر وہ یہ سمجھے کہ وہ اس سوچ اور اس ویژن جو عمران خان صاحب کیا اس سے ٹکرا کے یا اس سے علیحدہ رخ پہ چل کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی چیزیں جو ہے نا وہ سروائیو کرے گا یا پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا کچھ گین کر لے گا. Not at all. Okay. On this thought, we will wrap up. Thank you so much, چوہان صاحب ہمیں وقت دینے کا. یقیناً سب سے بہت سارے معاملات پر آپ نے سنا فیاض الحسن چوہان صاحب کے comments. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.